सबरंग जियो के संग सबरंग आपका अपना शो, एक ऐसा प्रोग्राम जो निखारे आपकी सलाहियतों को, आपके टैलेंट को। इस प्रोग्राम में हम इतराफ़ करेंगे उन पाकिस्तानी अमेरिकन्स का जिन्होंने अमेरिका में अपनी कामयाबी का सफ़र तय किया। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें सियासी, समाजी, अदबी और तफरीही प्रोग्रामों की झलक। आइए प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, खुद होस्ट कीजिए अपने प्रोग्राम को। मज़ीद मालूमात के लिए कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबरंग शो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ताहिरा शरीफ और आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर अब्दुर रहमान अब्द के साथ एक दफ़ा फिर से करा रहे हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा टाइम की कमी के बायस बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थीं और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं डॉक्टर साहब के साथ आपकी एक मुलाकात फिर से कराऊंगी। तो आइए मेरे साथ खुश आमदेद कीजिए डॉक्टर अब्दुर रहमान अब्द को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि पिछली दफ़ा की मुलाकात हमारी कुछ अधूरी थी। आपसे कुछ बातें आपके इब्तदाई दौर के बारे में हुई, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह एक इतनी खूबसूरत गुजरी है इस मुल्क में, और अब भी आप इतनी कामयाब और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे नाजरीन को आप अपने सफ़र के बारे में कुछ और बताइए। बड़ी नवाज़श आपने फिर मुझे यहाँ मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ कह सकूँ। दरअसल मेरी भी ख्वाहिश ये रही है कि जो तासुरात हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं किसी दूसरे माशरे के हवाले से, ख़ासकर मगरबी दुनिया के हवाले से और बिलखुसूस अमेरिका के हवाले से, तो उसमें जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है उससे मैं लोगों को आगाह करूं और ये बताऊं कि दरअसल यहाँ कहीं भी जहाँ पर भी इंसान रहते हैं, हर एक माशरे के अंदर चंद उनकी खुसूसी सलाहियतें होती हैं, और उन खुसूसी सलाहियतों के हवाले से अगर मैं अमेरिका की बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि इससे बेहतर इंसानी मुआशरा मैंने नहीं देखा, जहाँ इंसान को या बसने वाले को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी आज़ादियाँ नसीब हैं और उसकी मजहबी ज़िंदगी में उसको आज़ादियाँ नसीब हैं। और अगर आप किसी के साथ उसने सलूक से पेश आते हैं तो आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर आपके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता है। सो डॉक्टर साहब, आपकी जो जर्नी रही बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ मुस्लिम, और आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में आपको बहुत अच्छे मौके मिले, तो आप थोड़ा सा बताएंगे ताकि हमारी जो यंग लोग आते हैं बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे ख्वाब लेके, उनको आसानी हो इस चीज़ में और वो अपनी हिम्मत ना हारें। बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। दरअसल मैं जब यहाँ आया तो पहले ही बरस में मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा था, डॉक्टर था मैं, तो इंटर्नशिप कर रहा था। तो मैंने एक हमारे जो सदर थे मेडिकल सोसाइटी के, उनका जो पैगाम आया, जो प्रेसिडेंट की मैसेज होती है ना हमारे जर्नल के अंदर, जो सेमाई जर्नल निकलता है मेडिकल सोसाइटी का, तो उसमें उसने लिखा कि ये अभी जो फॉरेन मेडिकल डॉक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, उस वक्त उनको कहते थे, आजकल उनको इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स कहते हैं। बहरहाल उसने लिखा कि ये जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से यहाँ डॉक्टर आ रहे हैं, पता नहीं इनकी तरबियत या इनकी वहाँ पर जो तालीम है उसका मायार अपने अपने मुल्कों में कैसा था, और यहाँ उसका इम्पेक्ट जो हमारी सोसाइटी है, हमारी अवाम है, उस पर ऊपर कैसा पड़ेगा। तो मुझे उसके लबो लहजा में ऐसा महसूस हुआ कि वो समझ रहा है कि जो तालीम वहाँ पाकिस्तान में दी जा रही है लोगों को या हिंदुस्तान में, वो किसी हवाले से शायद अमेरिका की तालीम से कम है। तो मुझे वो बुरा लगा, तो मैंने उठा के फ़ोन कर दिया उसको। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त 25 बरस की थी, समझ लीजिए। तो मैंने उसको कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुमसे बात करूँ कि FMGs के बारे में जो तुम्हारे तासुबात हैं या तुम्हारे खदशात हैं वो शायद गलत हैं और हम ठीक ठाक तालीम याफ्ता है। तो खैर उसके साथ मिलने के लिए गया, वो बड़े अच्छे तरीके से उसे मुझे पेश आया। तो मेरी बात उसने सुनी तो सही, लेकिन उसके साथ साथ उसने मुझे कहा कि देखो, अगर तुम समझते हो कि ऐसा वैसा है तो मेडिकल सोसाइटी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, और तुम इसके हवाले से ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन जो हमारी है इसमें आ जाओ और अपने नुक्ता नज़र से जो है लोगों को बताते रहो। तो इन्हीं किस्सा मुख्तसर मैं मेडिकल सोसाइटी में शामिल हो गया और उसके बाद अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शामिल हो गया, और अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने जो ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन है उसके अंदर भी मैंने काफ़ी एक्टिविटी शुरू कर दी। यानी आप इनकरेज करते हैं नए आने वालों को कि उनको अपनी मेडिकल फील्ड के साथ साथ इन सोसाइटीज़ का भी हिस्सा बनना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नो हाउ ले सकें, समझ सकें इस माशरे को। बिल्कुल। यहाँ पे ये खूबसूरत बात ये है
کہ پورا ملک امریکہ جو ہے اس میں جتنی ریاستیں ہیں، ہر ریاست کے اندر کاؤنٹیز ہیں پاپولیشن کے حوالے سے، اور ہر کاؤنٹی کے اندر میڈیکل سوسائٹی ہے. تو جیسے ہمیں نیو یارک کے اندر کئی میڈیکل سوسائٹیز ہیں، کاؤنٹی میڈیکل سوسائٹیز، پھر اسٹیٹ کی میڈیکل سوسائٹی ہے نیو یارک کی ایک، پھر ساری اسٹیٹس کی میڈیکل سوسائٹی مل کے امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن بنتی ہے AMA، اور یہ سالانہ میٹنگ ہوتی ہے AMA کی کسی ایک بڑے شہر میں، جس میں سارے شہروں کی سوسائٹیاں جاتی ہیں. اور آپ کو نیٹ ورکنگ کا موقع بھی ملتا ہے. نیٹ ورکنگ کا، مگر بتا میں یہ رہا ہوں کہ جو لوگ کاؤنٹی میڈیکل سوسائٹی کے اندر میرے جیسے آپ جیسے لوگ جو ڈاکٹر پریکٹس کر رہے ہیں، جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں، جو ان کے مشاہدات ہوتے ہیں، اس حساب سے وہ بتاتے ہیں کہ دراصل قانون ایسا ہونا چاہیے، یہاں پہ فیس ڈاکٹروں کی اتنی ہونی چاہیے، یہاں پہ ہمارے چونکہ اخراجات زیادہ ہیں بنسبت چھوٹے شہروں کے، تو یہاں پہ ڈاکٹروں کی ری ایمبرسمنٹ زیادہ ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو جو متعلقہ چیزیں ہیں سائنس کے لحاظ سے بھی اور سروس کے لحاظ سے بھی، ان کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے کاؤنٹی لیول پہ. وہ قانون سازی جا کے اسٹیٹ سوسائٹی کے لیول پہ اس کو اپروو کیا جاتا ہے کہ اس کو ہم پیش کریں گورنمنٹ میں یا نہ کریں. فلان جیسے میڈیکیڈ کا رول ہے کہ جن لوگوں کی تنخواہیں یا آمدنی $50,000 سے کم ہے ان کا علاج مفت ہونا چاہیے. تو یہ قانون سازی کاؤنٹی لیول پہ پہلے شروع ہوتی ہے، اسٹیٹ اس کو اپروو کرتی ہے، پھر امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن اس کو اپروو کرتی ہے کہ ہاں یہ ضرورت ہے، پھر اس کو قومی طور پہ کانگریس جو ہے امریکن کانگریس اس کا قانون بنا دیتی ہے کہ یہ اس طرح کے غریب لوگوں کے لیے علاج مفت ہونا چاہیے، یا جس طرح 65 سے اوپر لوگ ہیں ان کو میڈیکیئر مل جاتا ہے جو کو مفت علاج ہے. اس میں آپ کو تھوڑا بہت دینا پڑتا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں کو پیمنٹ، لیکن زیادہ سے زیادہ علاج جو ہے وہ مفت ہوتا ہے. تو یہ قانون سازی کے لیے اتنا خوبصورت انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ پبلک کے تاثرات لوکل ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنی کاؤنٹی سوسائٹی میں اس کو پیش کرتے ہیں، پھر وہ اسٹیٹ میں کرتے ہیں، پھر فیڈرل لیول پہ، قومی لیول پہ، اور اس کے بعد جو ہے قوم کا جو ہے وہ ایک قانون بن جاتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئی میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے بات، لیکن آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے، تو آپ روشنی ڈالیں گے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ نے یہاں پہ آ کے کیا کیا کچھ کیا؟ ہوا یہ کہ ظاہری بات ہے کہ جب میں یہاں پہ آیا مڈ 60s میں 1960s میں، تو یہاں اسلام جو ہے بہت کم تھا. تو ہمارے ذہن پہ یہ بات جو تھی نا بڑی یعنی ہیوی محسوس ہو رہی تھی ہمیں کہ ہماری آئندہ نسلوں کا کیا بنے گا. مساجد یہاں نہیں ہیں، بچے جو ہے وہ اسلام کیسے سیکھیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، شادیاں کہاں سے کریں گے. ہو سکتا ہے کہ مسلمان اتنے نہ ہوں اور لوکل لوگوں سے شادیاں کر کے یہ اسلام سے دور ہو جائیں گے. فکر تو رہتی تھی. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ کہ پاکستان سے ہم آئے ہیں، وہاں پہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، وہاں سے ہم نے سب کچھ حاصل کیا، اور یہاں آ کے فائدہ ان لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، اور اوس و وام کو ہم نے بلا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. تو کہیں یہ ہم پاکستان کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہے. تیسری بات یہ تھی کہ یہاں پہ جو معاشرہ ہم بنائیں گے، کیا وہ معاشرہ اس قابل ہوگا کہ ہم اپنی جو روٹس ہیں، ہماری جو جہاں جڑیں ہیں، اس کے ساتھ انصاف کر سکیں گے. یعنی اگر پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت ہو، بالفرض پاکستان کی اور امریکہ کے تضاد آ جائے آپس میں، تو ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ حالانکہ امریکن سٹیزن ہم بن گئے، لیکن پاکستان تو ہمارے خون سے باہر نہیں جا سکتا. تو یہ اس وقت تضادات جو تھے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر تھے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں نے ایک بڑی بیلنسڈ لائف جو ہے اس. لیکن آپ نے پھر کس طرح بیلنس کیا؟ جیسے آپ نے ابھی میں سن رہی تھی کہ آپ کے اندر سے ایک پاکستانی بول رہا ہے جس کے اندر وہ جذبہ بھی ہے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا. آپ نے کہا میں ان کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. تو آپ نے ایسا کیا کیا کہ جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بیلنس کیا اور آپ نے انصاف کیا؟ ایک تو یہ کہ میں نے شادی اپنی ماں باپ کی مرضی اور ان کے جو یہ تھے نظریات اسی کے حوالے سے کی. ایک پاکستانی ڈاکٹر سے شادی کی جس سے ملاقات تو میری یہاں ہوئی، لیکن پڑھی لکھی خاندان سے، پڑھے لکھے خاندان سے تھی. تو مجھے پتہ تھا کہ اولاد کی پہلی تربیت ماں کی گود ہوتی ہے. تو وہ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے خاندان سے بھی تھیں اور مذہبی لحاظ سے بھی بڑی پختہ مسلمان تھیں.
اور وہ مجھے فکر چلی گئی کہ بچوں کی پرورش جو ہے یہ ماشاءاللہ ٹھیک طریقے سے کریں گے، اور واقعی انہوں نے کیا. ان کی ساری اسکولنگ کس اسکول میں بھیجنا ہے، کس میں نہیں بھیجنا، آگے کیسے کرنا ہے، اور انہی نے وہ سارے فیصلے کیے، میں نے اس میں کوئی خاص نہیں کیا. ہاں وہ چونکہ پروفیشنل تھی، ڈاکٹر تھی، تو ان کے پاس وقت بڑا کم ہوتا تھا بچوں کے خیال کرنے کا، اور مجھے بچوں سے پیار تھا، تو بچوں کے ڈائپر چینج کرنا، بچوں کو خیال کرنا، بچوں کو کھلانا پلانا میں کرتا رہا، رات کو جاگنا ان کے ساتھ میں کرتا رہا. وہ مجھے اچھا بھی لگتا تھا، اور اس طرح سے ایک طرح سے ان کو بھی مل گئی سپورٹ کہ میں خیال کر رہا ہوں بچوں کا، کیونکہ انہیں صبح جلدی نکل کے اپنے کام پہ جانا ہوتا تھا، اور تقریباً 1.5 گھنٹے کا ڈرائیونگ کا سفر تھا ان کا، ایک یک طرفہ جانے میں، اپنے کام پہ پہنچنا پھر واپس آنا، تو وہ تھک کے آتی تھی. کھانے وانے کا مسئلہ بھی ہوتا، تو کھانے کا تو خیر نیو یارک میں ہمارے پاس سپورٹ سسٹم تھا. تو ایک بیلنس یہ ہوا کہ بچوں کی پرورش میں ہم نے کر لیا. دوسرا یہ تھا کہ جس کمیونٹی میں رہتا ہوں اس کمیونٹی کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا. آگے پیچھے سارے امریکن لوگ تھے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو میں نے کمیونٹی، پہلے ایک تو ایک کمیونٹی سروس ہوتی ہے، پھر ایک سیوک ایسوسیشن ہوتی ہے جہاں آپ رہتے ہیں، 100 گھروں کا، 2 گھروں کا، 200 گھروں کا ایک محلہ ہوتا ہے، اس میں ایک سیوک ایسوسیشن، اس میں ایکٹیو رہا. پھر اس کے بعد جو لوکل آفس جہاں پہ میرا تھا، میڈیکل آفس، اس کے آگے پیچھے جو ڈاکٹر لوگ تھے ان کے ساتھ رہا. پھر ہم نے اتفاقاً مسجد اپنے گھر کے پاس نزدیک مسجد کی جگہ میں نے اتفاقاً سلیکٹ کی، وہ خریدی، اس کو مسجد بنایا. تو وہ ایک حلقہ بن گیا مسجد کے لیے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ہوتی تھی یلو بکس ٹیلی فون کے لیے، ٹیلی فون ڈائریکٹریز، تو وہ ڈائریکٹریز جو تھیں ان میں سے ہم اسلامی نام تلاش کرتے تھے، ہاں یلو پیجز، اسلامی نام تلاش کر کے دیکھتے تھے کہ کون مسلمان یہاں آباد ہے تو ان کو مسجد کی طرف بلائیں. تو ماشاءاللہ اسلامک لحاظ سے وہ کیا. پھر ڈاکٹروں کے ساتھ ہماری میڈیکل سوسائٹی، وہ تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ایکٹیو تھا، تو ان کے ساتھ تو پیشے کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے اور کمیونٹی کے لحاظ سے، یہ 4 محاذ میں نے دانستہ طور پہ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. اور ایک کا ذکر کرنا آپ بھول گئے کہ آپ کشمیر کی کاز کے لیے بھی بڑے کشمیر کے کاز کے لیے اس وقت یہاں کشمیر کے کاز کے لیے بات بڑی ضروری تھی، کیونکہ اس وقت بڑا ایکٹیو معاملہ چل رہا تھا کشمیر کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے ہم نے کشمیر فیڈریشن بنائی، اس کا میں چیئرمین بنا. اور پھر وہ ہماری جو جہاں پہ ضروریات ہوتی تھی، ایمبیسیز سے ملنا، کشمیر کا جو ہے نقطۂ نظر اس کو پیش کرنا. ایک ڈاکٹر غلام نبی فائی تھے، وہ ساتھ میں شامل ہوئے. اور یہاں پہ جو کہ نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز ہے، تو یہاں پہ ہمیں بیسک کام تو یہیں کرنا تھا. تو جب بھی یہاں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی میٹنگ ہوتی تھی، جو کشمیری وفد آتا تھا یا جو کہ انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب وہ تو لگتا ہے تا زندگی چلتی ہی رہے گی، وہ تو حکومتی کام ہے، لیکن جہاں تک ہمارا فرض تھا ہم نے یہاں ادا کیا. کشمیریوں کو یکجا کیا، پاکستانیوں کو یکجا کیا، اور وہ ہم نے اپنا نقطہ در پیش کر دیا. آگے پھر وہ حکومتیں جانے، ان کا کام جانے. ڈاکٹر صاحب آپ کے کوئی آنے والے نئے پروجیکٹس جن پہ آپ روشنی ڈالنا چاہیں اور ہمارے ناظرین کو ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں؟ بہت ہی اہم سوال کیا ہے آپ نے. اور کیا کچھ انسان کر سکتا ہے اور کیا کچھ کرنا چاہیے، بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ہم نے اپنے کلچر کو یہاں بچانا ہے اور اپنی جو تہذیب ہے اس کو یہاں پہ برقرار رکھنا ہے. اس کے لیے کافی کام کی ضرورت ہے. دیکھیے یہاں پہ اگر دیکھیں کتنے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں. یہاں پہ امریکن لوگ میں، امریکہ میں تھرو اور ایک ہی زبان بولی جاتی ہے، وہ ہے انگریزی، انگلش. اب یہاں کے لوگ جب آپشنل لینگویجز لیتے ہیں، جیسے میرے بچوں نے جب وہ کالجز اسکولس میں تھے تو آپشنل لینگویج لینی پڑی. کوئی اسپینش لیتا ہے، کوئی فرینچ لیتا ہے، کوئی جرمن لیتا ہے. لیکن اسپینش تو ڈاکٹر صاحب دوسری بڑی زبان ہے نا امریکہ ہے، اب ہے، پہلے نہیں تھی. اب یہ پچھلے 40-50 برس میں ہوئی ہے، کیونکہ امیگریشن میں کافی اسپینش اسپیکنگ لوگ آئے ہیں. اس سے پہلے نہیں تھی. تو پہلے لوگ فرینچ اور ادھر کا ہی لیتے تھے، جرمن اور وہی لینگویجز لیتے تھے. اب تو لوگوں نے چائنیز بھی لینا شروع کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اردو کو یہاں پہ ایسے آپشنل لینگویج مروج کرنا ہے. اگر فرض کیجئے کوئی بچہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پڑھ رہا ہے یا یہاں یونیورسٹی آف شکاگو میں، وہ کہتا ہے مجھے اردو لینگویج چاہیے آپشنل، اس کے لیے مواد نہیں ہے. وہ بچہ اگر اس کے پاس الفابیٹ وہ نہیں جانتا اردو کی رسم الخط، تو وہ کیسے اردو کو آپشنل لینگویج لے گا؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی. اردو سے زیادہ خوبصورت میرے نزدیک تو کوئی زبان نہیں ہے. اس کے لیے پورا لٹریچر تیار کرنا پڑے گا.
آپ ٹرانسلیٹریشن میں اردو بچوں کو سکھائیں، پھر رسم الخط یہاں سکھائیں، اس کا رواج پیدا کریں. اس کے بعد پھر یہ زمانہ آئے کہ جو ہمارے پاس لٹریچر ہے، غالب ہوا، میر تقی میر ہوا، رومی ہوا، اقبال ہوا، ابھی کیا کہتے ہیں اور بھی شعراء ہیں، تو ان کے کلام کو بچوں کے لیے تیار کرنا. اس میں سے تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک مشورہ ہے، لیکن اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ میں مطلب ماشاء اللہ آپ کی اتنی اچھی ایک سوچ ہے، لیکن اردو کے لیے آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے وقت درکار ہے. میں نے اقبال کو کافی ٹرانسلیٹ کیا ہے، رومی کو کافی ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور میں نے ابھی اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ کا جو ٹرانسلیشن کر کے دیا ہے، اس پہ مجھے پاکستان گورنمنٹ نے بڑا ریکگنائز بھی کیا اور ایوارڈ بھی دیا ہے. سفیر اردو کا ایوارڈ انہوں نے مجھے لندن ایمبیسی میں بلا کے وہاں پہ مجھے ایک تقریب میں انہوں نے دیا. تو شکوہ اور جواب شکوہ کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے اس کو اردو میں اور اس کو آسان انگلش میں اور اس کا مفہوم دینے کے بعد جب میں نے ایکسپلین کیا تو مجھے بھی اس میں یہ نہیں ایک طرح سے سیٹسفیکشن محسوس ہوئی کہ بچوں کو کم از کم یہ کہ وہ میسج مل گئی. تو اسی حساب سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے شعراء ہیں، جن کا نام ہے اس وقت، جیسے میں نے نام لیا پہلے اقبال اور غالب اور میر تقی میر وغیرہ، تو ان کی چیدہ غزلیں جو ہیں وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بچوں کے لیے آسان کر دیا جائے. پھر جس طرح یہ وقت ملتا ہے بڑھتا جائے گا معاملہ. جب میں دیکھتا ہوں کہ رومی کو یا مثنوی کو جس لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، انگلش لوگوں نے، برٹش لوگوں نے یا انگلش اسپیکنگ لوگوں نے، ان کے اندر وہ جو اسپرٹ ہے نا اسلام کی، وہ آ نہیں سکتی ٹرانسلیشن میں. اور پھر کچھ ٹرانسلیشن رہتے ہیں جو رائم میں ہیں. اب ظاہر بات ہے، اب رائم کریں گے تو کافی کمپرومائز ہو جاتا ہے معنی. اگر کوئی مسلمان اور وہ بھی شاعر ہو اور اس کو ٹرانسلیٹ کرے آسان اردو میں تو کتنا لطف ہے، آسان انگریزی میں. تو انشاءاللہ اس کام میں لگا ہوا ہوں. اب کہاں تک ہوگا دیکھتے ہیں. نہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آپ نے ابھی جب ایوارڈ کا ذکر کیا تو اسی حوالے سے مجھے یاد آیا کہ ماشاءاللہ آپ تو کسی آرگنائزیشن کے فرسٹ مسلم پریزیڈنٹ بھی تھے. میں بروکلن کی میڈیکل سوسائٹی کا پہلا مسلمان صدر ہوں. اور بروکلن ہسٹوریکل سوسائٹی کو جب یہ پتہ چلا، انہوں نے میرا انٹرویو لیا. انہوں نے آگے کہا کہ آپ جو مسلمز ان امریکہ ہے، اس میں مسلمز ان بروکلن، اس میں آپ کی بڑا نام ہے. اور یہ انہوں نے بروکلن ہسٹوریکل سوسائٹی میں میرا انٹرویو لے کے اس کو ریکارڈ کر دیا. پھر مجھے احساس ہوا کہ میں پہلا مسلمان صدر ہوں بروکلن میڈیکل سوسائٹی کے، جس کے اس وقت 3000 کے قریب ممبر تھے. اب کچھ کم ہو گئے ہیں، 800-900، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی بات تھی اس وقت. اور جب مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے پہلا اپنا اناگورل ایڈریس دیا تو میں نے بسم اللہ سے بات شروع کی. اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوا، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہمارا کام جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. تو اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ میں سیاست میں مذہب کو لا رہا ہوں، میں اپنی زندگی جس طرح گزارتا ہوں. اور پھر میں نے ایک اور کام کیا کہ وہاں پہ جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ماہانہ منتھلی، اس میں نے حلال کھانا وہاں پہ میسر کرنا شروع کر دیا اور شراب کو ہٹا دیا. لوگوں نے محسوس نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ شراب نہیں پیتا اور حلال کھاتا ہے، تو اگر یہ انتظام کر سکتا ہے تو وائی ناٹ. اور اس میں یہ ہوا کہ بجٹ 50% کم ہو گیا ان کا. شراب کا خرچہ ان کو دینا نہیں پڑا، اور اس کے بعد کھانا جو حلال تھا وہ بڑا لذیذ بھی تھا، لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ تھا، تو یہ بھی ان کو فائدہ ہوا. تو یہ کام کیے میں نے ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو آپ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا اپنی کمیونٹی کے لیے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ہماری کافی تعداد اب آ چکی ہے پاکستان سے اور کشمیر سے. تو چاہیے یہ ہے کہ آپ متحد ہو کے ایک یونیفارم پلیٹ فارم پہ کام کریں. پاکستان کے اندر یا کشمیر کے اندر جو بھی سیاست ہو رہی ہے وہ جانیں. یہاں پہ ہمیں متحد ہو کے ایسا کام کرنا چاہیے جیسے پاکستان کا اور کشمیر کا نام بھی جو ہے وہ روشن ہو. اور کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، جو بھی اس کا حل گورنمنٹ تلاش کرتی ہیں. ہمارا کام ہے اس میں معاونت کرنا، اس میں شامل ہونا. اور یہاں پہ لوگ جو ہمارے جو ایکسیس میں آتے ہیں، ہمارے لیجسلیٹرز، ان کو اپنا نقطہ نظر ہے اس سے ان کو آگاہ کرنا کہ ہونا کیا چاہیے انسانوں کے لیے، اور خاص کر وہاں کے جو باشندے ان کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو جو بھی فیصلہ ہوگا گورنمنٹ کا، ہم سپورٹیو رول ادا کرتے رہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر عبدالرحمن عبد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ ہماری بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تشنگی باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہماری آئندہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی.
ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا خوبصورت میسج دیا ہے کہ ہمیں متحد ہو کے یونیفارم ہو کے کام کرنا چاہیے، تبھی منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا سبرنگ شو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ طاہرہ شریف۔ اللہ حافظ۔ یوں نہ جاؤ میری نظروں سے دور، میری جان میری بات تو سنو۔ یوں نہ جاؤ میری نظروں سے دور، میری جان میری بات تو سنو۔ تیرا ساتھ میں نبھاؤں گا ضرور، میری جان میری بات تو سنو۔ یوں نہ جاؤ میری نظروں سے دور، میری جان میری بات تو سنو۔ کر میرا اعتبار، مجھے تم سے ہے پیار۔ کر میرا اعتبار، مجھے تم سے ہے پیار۔ میری زندگی میں آئی تیرے پیار سے بہار، تیری شرطیں مجھے منظور، میری جان میری بات تو سنو۔ یوں نہ جاؤ میری نظروں سے دور، میری جان میری بات تو سنو۔ کہوں کس سے یہ بات، نہیں چین دن رات۔ کہوں کس سے یہ بات، نہیں چین دن رات۔ جو نہ ملا تیرا ساتھ، مجھے قید ہے حیات۔ سارے شک تیرے کر دوں گا دور، میری جان میری بات تو سنو۔ یوں نہ جاؤ میری نظروں سے دور، میری جان میری بات تو سنو۔ تیرا ساتھ میں نبھاؤں گا ضرور، میری جان میری بات تو سنو۔ یوں نہ جاؤ میری نظروں سے دور، میری جان میری بات تو سنو۔ میری جان میری بات تو سنو، میری جان میری بات تو سنو۔